Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English Keys, dear students. Today we are going to study lesson number 2 of English grade 11th and 12th. दोनों के अंदर ही ये एंथोलॉजी ऑफ एसेज पढ़ाई जाती है. FA के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये लेक्चर है. इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन आज हम पढ़ेंगे और जो MA इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, MPhil इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या जो वैसे लिटरेचर लवर्स हैं उनके लिए भी ये ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको इंग्लिश लिटरेचर की जो क्रिटिकल हिस्ट्री है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट समझा जाता है. जो क्रिटिसिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इसको लिखा है E.M. फॉस्टर ने. सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये समझाऊंगा. तो इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट ऐसे भी समझा जाता है. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं लिटरेचर में. तो मैंने खुद इसको जो है वो काफ़ी स्टडी के बाद मैंने इसको तैयार किया है. तो आपके सामने रख रहा हूँ. तो आप लिटरेचर के जिस लेवल से भी आपका ताल्लुक है आपके लिए ये ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो इसको E.M. फॉस्टर ने लिखा है. एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर उनका मुकम्मल नाम था और 1879 में ये पैदा हुए और 1970 में इनका विसाल है. और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं. और ये जो आप ऐसे आज पढ़ रहे हैं डज कल्चर मैटर, ये 2 चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी इनका एक मुकम्मल बुक है. 1936 में इन्होंने ये लिखी थी. तो उसमें से ये ऐसे जो है वो लिया गया है. और अगर हम E.M. फॉस्टर की इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो हॉवर्ड्स एंड 1910 में इन्होंने लिखी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. और अ पैसेज टू इंडिया जो इनका सबसे मशहूर नावल समझा जाता है, 1924 में इन्होंने ये नावल लिखा था जो कि इंडियन कल्चर के ऊपर एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम इसका ऐसे स्टार्ट करते हैं. 5 पेजेस के ऊपर ऐसे है. तो आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, आपने इसको मुकम्मल देखना है, तभी आपको जाके ये ऐसे समझ आएगा. और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है. सो कल्चर इज़ अ फॉरबिडिंग वर्ड. मुसन्निफ जो है वो स्टार्ट करता है अपने ऐसे को, वो कहता है कि जो कल्चर है यानी कि जो जिसको हम सकाफ़त कहते हैं, जिसको हम तहज़ीब कहते हैं, कल्चर के लिए कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं. सिविलाइजेशन, कल्चर, ये सारे वर्ड जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं. अच्छा, कल्चर इज़ अ फॉरबिडिंग वर्ड. फॉरबिडिंग का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, एक ऐसा वर्ड जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता. तो मॉडर्न जो वर्ड है उसके ऊपर बातचीत करते हुए मुसन्निफ ये कहता है कि कल्चर इज़ अ फॉरबिडिंग वर्ड. आई हैव टू यूज़ इट, मुझे ये इस्तेमाल करना पड़ रहा है. नोइंग ऑफ नन बेटर, क्योंकि मुझे इससे हटकर कोई मुनासिब वर्ड नहीं मिला. टू डिस्क्राइब द वेरियस ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स विच मैन हैव मेड इन द पास्ट एंड हैंडेड डाउन टू अस. और यहाँ पे अब वो कल्चर को थोड़ा सा डिफाइन भी कर रहा है. कह रहा है कि ऐसी खूबसूरत और मज़ेदार चीज़ें जो इंसान ने माजी में बनाई और वो हम तक पहुँची हैं, एंड विच सम ऑफ अस आर होपिंग टू हैंड ऑन, और उनमें से बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि हम अपनी आने वाली नस्लों को भी दें. तो उन चीज़ों के लिए वो कल्चर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करता है. तो एक तरह से उसने इनडायरेक्टली कल्चर को डिफ़ाइन भी किया है कि कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. तो कल्चर दर हकीकत उन मज़ेदार और ख़ूबसूरत चीज़ों का मजमूआ होता है जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों के ज़रिए पहुँचती हैं, हमारी गुज़श्ता नस्लों के ज़रिए पहुँचती हैं, और वो हम आगे आने वाली नस्लों को भी पहुँचाना चाहते होते हैं. मैनी पीपल डिस्पाइज दैम. डिस्पाइज का मतलब होता है हकीर समझना, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कल्चर को और कल्चर से जुड़ी चीज़ों को बुरा भी समझते हैं. दे आर्ग्यू विथ फोर्स, वो बड़ी शद्दोमत के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ ये दलील देते हैं और ये बहस करते हैं दैट कल्चरल स्टफ़, के कल्चर का जितना भी स्टफ़ है, कल्चर के अंदर जितने भी चीज़ें आती हैं, टेक्स अप अ ग्रेट डील ऑफ रूम एंड टाइम, कि ये बहुत ज़्यादा हमारे वक्त का और हमारी जो सकाफ़त है, जो मौजूदा ज़माना होता है या मौजूदा दौर की जो रिवायात होती हैं, उनका बहुत सारा हिस्सा जो है वो हमारा जो माजी का कल्चर है वो ले जाता है. एंड हैड बेटर बी स्क्रैप. और ऐसे लोग जो हैं जो बड़ी फोर्स के साथ कल्चर के ऊपर तनकीद करते हैं वो ये कहते हैं कि हैड बेटर बी स्क्रैप, के इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए. एंड दे आर्ग्यू विद लेस फोर्स. और जब वो ये बात करते हैं तो उनकी शद्दोमत या उनका जो शिद्दत पसंदाना रवैया है वो कम हो जाता है जब वो ये बात करते हैं दैट वी लिव इन अ न्यू वर्ल्ड, कि हम एक नई दुनिया में रहते हैं, विच हैज़ बीन वाइप्ड क्लीन बाय साइंस, कि हम एक नई दुनिया में रहते हैं जिसमें पुरानी चीज़ों को साइंस ने क्या कर दिया है, वाइप्ड क्लीन, के उनको साफ कर दिया है. एंड कैन नॉट प्रॉफिट बाय ट्रेडिशन, और हम एक ऐसे ज़माने में रहते हैं कि जिसमें हम रिवायत से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, कि जो रिवायती चीज़ें हैं इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है. साइंस विल वाइप अस क्लीन कॉन्स्टेंटली. ठीक है, कि साइंस जो है ये हमें मुसलसल जो है वो हमारे धरती का और हमारा जो
ثقافت کا منظرنامہ ہے اس کا صفایا کرتی رہے گی. دے ہوپ وہ امید کرتے ہیں. اینڈ ایٹ ڈیکریزنگ انٹرولز اور جو ہے وہ ڈیکریزنگ انٹرول جو کہانی کے اندر جو منظر تبدیل ہوتا ہے ایک منظر سے دوسرے منظر میں جب کہانی داخل ہوتی ہے یا کوئی ناول داخل ہوتا ہے یا فلم داخل ہوتی ہے تو اس کو ہم انٹرول کہتے ہیں. ڈیکریزنگ انٹرولز کے جو انٹرولز ہیں وہ کیا ہوتے جائیں گے, وہ کم ہوتے جائیں گے, یعنی کہ بار بار تہذیب جو ہے وہ نہیں بدلے گی اور جو ہے وہ اس طریقے سے زمانہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا. براڈ کاسٹنگ اینڈ دا سینما ہیو وائپڈ آؤٹ دا ڈراما کہ براڈ کاسٹنگ اور سینما جو ہے یہ کیونکہ یہ دور جدید کی جو ہے وہ ایجادات تھیں تو انہوں نے کیا کر دیا ہے ڈرامہ کو, یعنی کہ جو تھیٹر ہوتا تھا اور سٹیج کے اوپر ڈرامہ پرفارم کیا جاتا تھا اس کو ان براڈ کاسٹنگ اور سینما کے آنے سے ڈرامہ جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے, یہ وائپڈ آؤٹ ہو چکا ہے. اینڈ کوائٹ سون اور بہت جلد وی مے ہوپ فار سم نیو انوینشن اور بہت جلد ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی نئی ایسی ایجاد آ جائے گی وچ ول وائپ آؤٹ دا سینما انڈسٹری اینڈ براڈ کاسٹنگ ہاؤس جو سینما انڈسٹری کو اور براڈ کاسٹنگ ہاؤس کو بھی کیا کر دے گی, ختم کر دے گی. اور یہ اب دیکھیں کہ یہ 1900 جو ہے وہ 36 کے اندر یہ مضمون لکھا جا رہا ہے تو اب اس سے تقریباً ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے تقریباً 80-90 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ براڈ کاسٹنگ اور سینما جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا جا رہا ہے, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی ہے, اس کی جگہ اب جو ہے وہ ویب سیریز آ گئی ہیں اور بھی بہت کچھ آ چکا ہے. ان دس کانسٹنٹ اسکربنگ, اسکرب کا مطلب ہوتا ہے مٹانا, کسی چیز کو کھرچنا, کہ یہ جو تہذیب کو یا کلچر کو جو کھرچنے کا مسلسل عمل ہے. وٹ پلیس کین دیر بی فار براڈ کاسٹنگ کنسرٹ یعنی کہ جب وہ بہت سارے ڈانسرز اور بہت سارے جو فنکار ہوتے ہیں وہ اکٹھے اسٹیج کے اوپر جب وہ پرفارم کرتے ہیں تو اس کو کنسرٹ کہا جاتا ہے. اور فار سولیٹری ریڈنگ آف دانتے یا اس کو ڈانٹے بھی آپ پڑھتے ہیں. دانتے کون تھا؟ دانتے ایک اٹالین رائٹر تھا, پوئٹ تھا اور بڑی اس نے ڈیوائن کامیڈی اس نے کتاب لکھی اور بڑا یہ مطلب مشہور پوئٹری کے اندر یہ بہت فلاسفر بھی تھا اور پوئٹ بھی تھا. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ اگر جس طرح سے زمانہ تبدیل ہو رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ جب براڈ کاسٹنگ کے جو کنسرٹس ہیں اور جو دانتے جیسے مصنفین کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کے پڑھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہے گا. اور فار دا موزائکس آف سینتا صوفیہ. سینتا صوفیہ کیا ہے؟ یہ ایک چرچ ہے جس کو آیا صوفیہ چرچ بھی کہا جاتا ہے. یہ ترکی کے اندر ہے, استانبول کے اندر ہے. اور موزائکس کیا ہوتی ہیں؟ موزائکس بیسیکلی یہ ایک فارم آف آرٹ ہے جس میں آپ مختلف رنگوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ تصویریں بناتے ہیں یا ایک ایبسٹریکٹ آرٹ ٹائپ آپ چیزیں بناتے ہیں تو ان کو موزائکس کہا جاتا ہے. اور فار فوٹوگرافس آف دیم یا اس طرح کی تصویریں. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ کتاب پڑھنا اور کنسرٹس جا کے اٹینڈ کرنا یا موزائکس دیکھنا اور مختلف طرح کی جو ہے وہ فوٹوگرافی دیکھنا, اس کے لیے لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں رہے گا. وی شیل آل رش فارورڈ ٹورڈز آر ورک. ہم سب جو ہے وہ اپنے کام کی طرف بھاگیں گے. اینڈ امیوزنگ آر سیلفز ڈیورنگ دا ریکریشن آور ود واٹ ایور گیوز لیسٹ بادر. اور ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو جائیں گے کہ جس میں ہمارے پاس جو فری ٹائم ہوگا اس میں کچھ بھی ہمیں مل جائے گا تو ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو امیوز کر لیں گے. تو یہاں سے آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں ای ایم فاسٹر اتنا بڑا مصنف ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ انہوں نے ان کی انسائٹ کتنی زبردست تھی کہ یہ بیٹھ کے آنے والے وقت کے بارے میں ان کی کتنی زبردست جو ہے وہ کتنا زبردست ان کا تجزیہ ہوتا تھا کہ اب 1936 میں یہ بات کر رہا ہے اور اس کی باتیں آج ہم دیکھتے ہیں تو 2020-21 کے اندر بھی یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ سچی ثابت ہو رہی ہیں. سیکنڈ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں. دس پراسپیکٹ کہ یہ جو نظریہ ہے یا یہ جو سوچ ہے سیمس ٹو می سو آفل, یہ مجھے بڑی خوفناک لگتی ہے. دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو وٹ آئی کین اگینسٹ اٹ وداؤٹ ٹو مچ اٹیمپٹ ایٹ فیئر مائنڈیڈنیس. کہ میں جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں یا جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں اس چیز کا خیال رکھے بغیر کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے, یہ فیئر مائنڈڈ بھی ہے یا نہیں, کہ مطلب یہ کام جو ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, ہم یہ سوچے بغیر. مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے یہ مجھے بڑا خوفناک لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی قوم بنتے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم یہ سوچے کسی بھی چیز کو صحیح, کسی بھی چیز کا صحیح اور غلط ہونے کا اندازہ لگائے بغیر ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اٹ از امپاسبل, یہ ناممکن ہے, ٹو بی فیئر مائنڈیڈ, کہ انسان کے لیے فیئر مائنڈیڈ یعنی کہ بالکل یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عقل کا صحیح سلامت ہونا, یہ ناممکن ہے when one has faith. ٹھیک ہے, کہ جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی عقیدہ پال لیتے ہیں. جان ایریا نے بھی بڑی پیاری بات کی تھی اپنی کتاب میں ان کی پڑھ رہا تھا اس میں, کہ جب آپ کسی بھی چیز کے اوپر آپ عقیدہ بنا لیتے ہیں, کسی بھی چیز کے اوپر آپ ایمان لے آتے ہیں, کسی بھی مصنف کے بارے میں یا کسی بھی نظریے کے بارے میں, تو پھر آپ کے لیے کسی دوسری چیزوں کے اندر خوبیاں دیکھنا یا دوسری چیزوں کے اندر اچھائیاں دیکھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر مصنف بھی یہاں پر ای ایم فاسٹر بھی لگ بھگ وہی بات کر رہا ہے کہ اٹ از امپاسبل ٹو بی فیئر مائنڈیڈ when one has faith
ریلیجیس کریڈس، اب اسی بات کو آگے جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریلیجیس کریڈس کے جو مذہبی نسلیں ہیں ہیو شون دس، انہوں نے یہ بات ہمیں دکھائی ہے، اینڈ آئی ہیو سو مچ فیتھ، اور مجھے بھی اس بات پہ یقین ہے ان کلچرل اسٹاف، کہ مجھے یہ جو جتنا بھی تہذیبی مواد ہے، تہذیب سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے اوپر مجھے امید ہے دیٹ آئی بلیو اٹ مسٹ مین سم تھنگ ٹو ادر پیپل اینڈ اینی ہاؤ، اور میں اس چیز پہ، مصنف یہ کہتا ہے کہ میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ ان چیزوں کی جو ویلیو ہے وہ لوگوں کے نظر میں بھی ہونی چاہیے، اینڈ اینی ہاؤ وانٹ اٹ لیفٹ لائنگ اباؤٹ، ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں، تہذیب کی جو چیزیں ہیں، یہ میرے جانے کے بعد بھی اس دھرتی کے اوپر موجود رہیں۔ فیتھ میکس ون انکائنڈ، کہ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو کیا بنا دیتا ہے، تھوڑا سا سخت بنا دیتا ہے، تھوڑا سا انسان کو جو ہے وہ انکائنڈ بنا دیتا ہے، تھوڑا سا روڈ بنا دیتا ہے۔ آئی ایم پلیزڈ، میں خوش ہوتا ہوں، وین کلچر اسکورس اے نیئر ہٹ، وین کلچر اسکورس اے نیٹ ہٹ، مصنف یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بھی کلچر کی سے جڑی ہوئی، روایت سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ نیٹ ہٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کامیابی کے ساتھ معاشرے میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے تو مجھے اس چیز پر خوشی ہوتی ہے۔ فار انسٹنس، مثال کے طور پر سر رچرڈ ٹیری، اب یہ کون تھے؟ یہ ایک بہت بڑے میوزیشین تھے، دا آرگنسٹ، وہ جو باجا بجانے والے ہوتے ہیں، آرگن بجانے والے ہوتے ہیں، ان کو آرگنسٹ کہا جاتے ہیں۔ دا آرگنسٹ آف ویسٹ منسٹر کیتھیڈرل، کہ سر رچرڈ ٹیری جو ہیں، جو کہ ویسٹ منسٹر کیتھیڈرل کے آرگنسٹ تھے، ونس میڈ ریمارک، انہوں نے ایک دفعہ ایک جملہ کسا، ایک بات کی، وچ گیو می ان ہولی جوائے، جس نے مجھے ایک بڑی شریر قسم کی، ہولی جوائے پاک خوشی، اور ان ہولی مطلب ناپاک یا شریر، شرارت بھری۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سر رچرڈ ٹیری جو ہیں، انہوں نے ایک ایسی بات کی جس سے مجھے بہت، جس طرح ہم کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا شیطانی خوشی یا کمینی خوشی، وہ مجھے محسوس ہوئی۔ اسپیکنگ ٹو سم ینگ میوزیشینس ایٹ بلیک پول، تو وہ بات کیا تھی کہ بلیک پول کے مقام پر جو نوجوان موسیقار تھے، نوجوان میوزیشینس تھے، ان سے بات کرتے ہوئے ہی ٹولڈ دیم، سر رچرڈ ٹیری نے انہیں بتایا دیٹ دے کوڈ بی ایدر مین اور کرونرز، وہ جو آپ نے اکثر آرکیسٹرا کے اندر دیکھا ہوگا کہ پیچھے لوگ کھڑے ہو کے ہلکی ہلکی آواز میں بیک گراؤنڈ سنگرز ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے کوک اسٹوڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ 4-5 جو ہے وہ بیک سنگرز کھڑے ہوتے ہیں، جو پلے بیک سنگرز جن کو کہا جاتا ہے۔ تو مصنف جو تھا، وہ جو سر رچرڈ ٹیری تھے، وہ بات کر رہے تھے نوجوان میوزیشین سے، اور انہوں نے کہا کہ دے کوڈ ایدر بی مین، یا تو وہ انسان بن سکتے ہیں یا کرونرز بن سکتے ہیں، وچ دے گرو اپ بٹ ناٹ بوتھ، کہ ایٹ اے ٹائم وہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس بات سے کیا ہوا کہ اسٹارم ان اے کاکٹیل ریزلٹڈ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اسٹارم ان اے ٹی کپ، کہ مطلب چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دینا، تو اسٹارم ان اے کاکٹیل یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے چھوٹی بات کا بہت بڑا بتنگڑ بنانا۔ اسٹارم ان اے کاکٹیل ریزلٹڈ، تو اس بات کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر بہت بڑا رولا بنا۔ دا بینڈس آف ایم جیک پین اینڈ مسٹر ہینری ہال فزڈ ٹو دیئر ڈیپتھس، فز کا مطلب ہوتا ہے بلبلے بننا، کہ بہت زیادہ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ کھول اٹھے، ٹھیک ہے۔ تو جو ایم جیک پین اور مسٹر ہینری ہال کے جو بینڈز تھے، دے فزڈ آؤٹ ٹو دیئر ڈیتھس، ان کو بہت سخت غصہ ہے اس بات پہ، اینڈ دا لیس پروڈنٹ ممبرس، اور جو مطلب جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو آوارہ قسم کے جو ممبرس تھے گروپ کے، ان دیم اکارڈڈ انٹرویوز ٹو دا پریس، انہوں نے تو جا کے باقاعدہ طور پر پریس میں جا کے انٹرویوز دیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ون کرونر سیڈ، ایک کرونر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو پلے بیک سنگرز ہوتے ہیں، جو آہستہ آہستہ جو گانا گاتے ہیں، مدھم آواز میں گانا گانے والے جو موسیقار ہوتے ہیں۔ ون کرونر سیڈ دیٹ ہی اینڈ ہز فرینڈس کوڈ ناک ڈاؤن سر رچرڈ اینڈ ہز فرینڈس اینی ڈے، تو ایک کرونر جو تھا اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جو سر رچرڈ ٹیری ہیں، ان کو اور ان کے دوستوں کو ہم جو ہے وہ نیچا دکھا کے رہیں گے۔ Another crooner said that he and his friends made more money than Sir Richard's friends, so they must be musicians. ٹھیک ہے۔ اب ایک اور دوسرا جو کرونر تھا، اس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اور میرے دوستوں نے سر رچرڈ اور ان کے دوستوں سے زیادہ پیسے کمائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے میوزیشنز ہیں۔ دا پریٹینشیس دکھاوے باز، ٹھیک ہے۔ دا پریٹینشیس اینڈ کنسیٹ، ٹھیک ہے۔ کنسیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنسیٹ کا مطلب ہوتا ہے مغرور، کہ جو دکھاوے باز اور مغرور قسم کے آف دیز امیوزمنٹس، کہ ان اس طرح کی جو یہ جو سارا جو ہے وہ ایک بڑا مزاحیہ قسم کا یہ سارا شغل لگا، اس میں مونگرز کے جو دکاندار تھے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ سی ڈیز بیچنے والے ہوتے ہیں، یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں جو شوبز کے ساتھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، مونگرز کیم آؤٹ ویری اسٹرائکنگلی، ٹھیک ہے، کہ اس طبقے کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی بزنس پیشہ لوگ تھے وہ بھی بہت
اسٹرائکنگلی کے اسٹرائکس کرتے ہوئے, بہت زیادہ احتجاج کرتے ہوئے وہ بھی اس بیان کے اوپر باہر نکل آئے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں خلیل الرحمان قمر نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی تو اس پہ سارے غصے ہو گئے تھے. یہ اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی فیلڈ کے اندر کوئی بندہ جب کوئی اس طرح کی متنازع بات کر دیتا ہے تو اس کے باقی سارے جن لوگوں کو وہ بات ہٹ کرتی ہے وہ سارے پھر اس کے خلاف بیان دینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے خلاف یہ بات ایسے کیوں کر دی. تو یہ سارا معاملہ جو تھا وہ وہاں پر پیش آیا. They appear to be living in an eternal dedancent. اب یہاں پہ dedancent کو میں پہلے سمجھا دوں. dedancent کیا ہوتا ہے, یہ اس کو بیسیکلی یہ ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹی ڈانس. تو پہلے فرینچ کلچر کے اندر یہ ایک روایت تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو ٹی پہ بلاتے تھے, چائے پہ بلاتے تھے, اور پھر اس کے بعد وہاں پہ میوزیشنز بھی ہوتے تھے, اور آپ نے اکثر موویز میں بھی دیکھا ہوگا. پھر اس کے بعد ڈانس ہوتا تھا, تو اس کو the dancent کہا جاتا ہے. They appear to be living. تو یہ مصنف یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ جو سارے لوگ جو احتجاج کرنے کے لیے نکل آئے, they appear to be living in an eternal لافانی, کبھی بھی نہ ختم ہونے والا, in an eternal dedancent, کہ وہ شاید کسی ایک ایسے ڈانس کا حصہ بنے ہوئے تھے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا ہوتا, which they mistook for the universe, اور جو ان کو لگتا تھا کہ شاید پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے اس غم میں برابر کی شریک ہے. and they couldn't bear being teased. ٹھیک ہے, اور انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بات صرف ہمارے خلاف نہیں ہوئی بلکہ پوری دنیا کے خلاف ہوئی ہے, پوری دنیا کے انسانوں کو جو ہے وہ اس بات کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی. For my own part, مصنف یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اگر بات کہوں, I don't mind an occasional croon, کہ اگر کبھی کبھی مجھے کسی کرون کو یعنی کہ کسی اس طرح کے سنگر کو سننا پڑ جائے تو مجھے برا نہیں لگتا. اور a blast in passing from a Wurlitzer organ. Wurlitzer organ کیا ہے, یہ بیسیکلی Wurlitzer جو ہے یہ ایک کمپنی تھی, ایک جرمن تھا Wurlitzer نام کا آدمی جس نے آ کے آرگنز یعنی کہ باجے جو ہوتے ہیں وہ اس نے فیکٹری بنائی تھی اور وہ باجے بیچتا تھا. تو Wurlitzer organ جو ہے وہ بیسیکلی ایک خاص قسم کا کیا ہوتا ہے, ایک آلہ ہوتا ہے. اینڈ سر رچرڈ ٹیریز اسپیشلٹی میڈریگالز بور می. مصنف یہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے اگر اس طرح کا میوزک سننا پڑ جائے تو مجھے برا نہیں لگتا, لیکن جو سر رچرڈ ٹیری کا جو اسپیشل سانگ ہے میڈریگالز, یہ ایک سانگ ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سانگ ہے جو محفلوں میں گایا جاتا ہے. مصنف یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے گانے بور می, مجھے بور کرتے ہیں. نیورتھلیس, اس کے باوجود دا میوزک ریپرزینٹڈ بائی ہم اینڈ ہز پیئرس اس کے ساتھی. مصنف یہ کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح کا میوزک سر رچرڈ ٹیری اور اس کے ساتھیوں نے دیا ہے, از دا ریئل تھنگ, وہ بڑا کمال کا میوزک ہے. اٹ ought ٹو بی ڈیفینڈیڈ, تو اس طرح کے میوزک کا دفاع کرنا چاہیے. اینڈ اٹ ہیز دا رائٹ اوکیجنلی ٹو اٹیک, اور سر رچرڈ ٹیری جو ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو دوسرے جو کرونرز ہیں ان کے اوپر اگر کوئی چھوٹا موٹا جملہ کس دے تو خیر ہے. ایز اے رول, ایک قانون کے طور پر, اٹ از ان ریٹریٹ کا مطلب شکست. ٹھیک ہے, کہ ایز اے رول اٹ از ان ریٹریٹ فار دیر از ہاسٹیلٹی ٹو کلچرل اسٹاف ٹوڈے وچ از ڈسکوائٹنگ. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ قانون یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس طرح کے معاملے پہ کیا کر دینا چاہیے, آپ کو شکست مان لینی چاہیے اور آپ کو سوری کر لینی چاہیے, کیونکہ اسی طریقے سے ہی کلچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ پریزرو رہ سکتا ہے اور کلچر آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے. آف کورس, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, موسٹ پیپل نیور ہیو کیئرڈ فار دا کلاسکس, کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی کلاسکس کیا, جو پرانا ادب ہوتا ہے, جو پرانا میوزک ہوتا ہے, اس کو کلاسک کہا جاتا ہے. مصنف یہ کہتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کلاسیکل لٹریچر کی اتنی پرواہ نہیں کرتے ان میوزک اور ایلس ویئر, چاہے وہ میوزک میں ہو یا کسی دوسری چیز میں ہو. بٹ اپ ٹو ناؤ, لیکن اب تک, دے ہیو بین انڈیفرنٹ اور ریبلڈ. ٹھیک ہے, اینڈ ریبلڈ کا مطلب بہت سخت, ٹھیک ہے, بہت ہی مطلب بدتمیزی والا رویہ رکھنے والے. اینڈ گڈ ٹیمپرڈ اینڈ ہیو ناٹ بادر ٹو ڈیناؤنس. اچھا, لیکن مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرانے ادب کے بارے میں اتنی زیادہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کا خیال نہیں کرتے, اس کی بہت زیادہ عزت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن اب جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو انڈیفرنٹ ہیں, جو مطلب کوئی بھی رائے نہیں رکھنا چاہتے, یا جو تھوڑا سا مختلف رائے رکھتے ہیں, اور کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. اینڈ ہیو ناٹ ٹو بادر ٹو ڈیناؤنس, اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس کو برا نہیں کہتے, ٹھیک ہے, اس کے خلاف نہیں بولتے. ناٹ مائی سارٹ, میری جیسے ہم کہتے ہیں نا, اٹ از ناٹ آف مائی سارٹ, کہ یہ میرے مطلب کا نہیں ہے, جو میرے اسٹینڈرڈ کا یا میرے ٹیسٹ کا نہیں ہے. ناٹ مائی سارٹ, بٹ ٹیم, تھوڑا سا مشکل, تھوڑا سا مختلف ہے. اور ساؤنڈز لائک دا کیٹ بینگ سک. ٹھیک ہے, جیسے ہم اکثر پرانا میوزک سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے جو ہے نا, یہ
مطلب ہم اس کو مختلف طرح کی اس کی ہم توجیحات دینے کی یا تشبیہات اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور پرانے میوزک پہ یا جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی اس کا ہم مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. میاؤ پوسی اور کو, ہی مسٹ ہیو فیلٹ بیڈ ٹو پینٹ دیم ایپل بلو. تو اس طرح کے جملے ہم کستے ہیں پرانے لٹریچر پہ یا ایسی پینٹنگز پہ, ایسے میوزک پہ, ایسی موویز پہ جو ہمیں پسند نہیں آتی. These were their typical reactions when confronted with Racine, Stravinsky. اب رسین کون تھا؟ جان رسین یا جین رسین بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک فرینچ ڈراماٹسٹ تھا, فرانس کا ایک ڈرامہ نگار تھا. اور اسٹریونسکی, ایگور اسٹریونسکی, یہ ایک رشین کمپوزر تھا, میوزیشین تھا. اور پال سیزین کون تھا؟ یہ ایک فرینچ آرٹسٹ تھا, ایک پینٹر تھا. ٹھیک ہے, تو مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی بھی آدمی رسین کا کوئی ڈرامہ پڑھتا ہے یا اسٹریونسکی کا کوئی گانا سنتا ہے یا سیزین کی کوئی پینٹنگ دیکھتا ہے تو لوگ اس طرح کے جملے جو ہے وہ کستے ہیں. دیر واز ناٹ ٹو ڈو جسٹ ناٹ مائی سارٹ, کہ پہلے لوگ جو تھے ان کو جب کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ناٹ مائی سارٹ, کہ مطلب اس کا مذاق نہیں اڑاتے تھے یا اس کو برا نہیں سمجھتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ ناٹ مائی سارٹ, کہ یہ میرے مطلب کی نہیں ہے یا میرے حساب کی نہیں ہے. بٹ ناؤ, لیکن اب, دا گڈ ہیومر از وینشنگ. اب جو ہے وہ جو مطلب گڈ ہیومر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کو اگر آپ نے رد بھی کرنا ہے تو اس کو آپ بڑے اچھے انداز میں اس کو رد کرتے ہیں. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ بٹ ناؤ دا گڈ ہیومر از وینشنگ ختم ہو رہا ہے, کہ اب وہ جو ایک اچھا مزاح تھا, اچھا جو ایک حصے لطیف تھی, وہ کیا ہو رہی ہے, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. دا گفا مطلب کہا یعنی کہ کھل کے ہنسنا. دا گفا از آرگنائزڈ انٹو اے سنیئر, کہ اب لوگ جو ہے وہ پہلے جہاں پہ ہنستے تھے وہ ہنسی اب کس میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے, سنیئر میں, یعنی کہ حقارت بھری مسکراہٹ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اینڈ دا ٹیپیکل ریئیکشن از, اور اب جو میوزک کو یا لٹریچر کو دیکھ کے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے, ہاؤ ڈیئر دیز سو کالڈ آرٹ چیپس ڈو اٹ, کہ یہ ان کی ہمت کیسے ہوئی اس طرح کی چیز کرنے کی. I'll give them something to do, میں ان کی طبیعت درست کرتا ہوں. تو اب مصنف یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے جملے ہوتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مذاق اڑاتے تھے ان کا اور بڑے پیارے انداز میں مذاق اڑاتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں, ہارش ہو جاتے ہیں. لوگ فوراً سے وہ جو ہے نا اس کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں. دس ہاسٹیلٹی, کہ یہ جو برا رویہ ہے, ہیز بین ویل اینالائزڈ بائی مس لیوس. اب مس لیوس کون تھی؟ کیو ڈی لیوس, یہ ایک انگلش ایسیسٹ تھی. کوینی ڈورتھی لیوس ان کا مکمل نام ہے. تو انہوں نے کافی جو ہے وہ ایسیز وغیرہ لکھی ہیں. تو ان ہر اسٹڈی آف انگلش ناول, تو انگلش ناول کے اوپر ان کا ایک ایسے ہے جس میں وہ لکھتی ہیں, شی شوز دیٹ دو فکشن آف دا بیسٹ سیلرز ٹائپ ہیز بین ٹرنڈ آؤٹ فار دا لاسٹ 200 ایئرس, کے پچھلے 200 سالوں میں اگرچہ جو اچھے افسانہ نگار تھے ان کی کتابیں جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں بک رہی. اٹ ہیز اونلی لیٹری ریئلائزڈ اٹس پاور, تو اب جا کے جو مصنف ہیں ان کو اپنی پاور کا اندازہ ہوا ہے. اینڈ دا پاپولر ناولسٹ آف ٹوڈے, اور جو آج کے جو مشہور ناول نگار ہیں, ٹینڈز ٹو بی وینمس بہت زہریلا, وینم زہریلے سانپ کو کہتے ہیں, اور وینمس کا مطلب کیا ہے, بہت زہریلا. کہ آج جو مصنف ہیں, جو مشہور مصنف ہوتے ہیں, وہ بڑے زہریلے ہوتے ہیں. اینڈ اگریسو ٹوارڈز ہز مور آرٹسٹک بریدرن بھائی, کہ آج کا جو مصنف ہے وہ جب اپنے سے زیادہ آرٹسٹک کسی کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے کیا ہو جاتا ہے, اس کو لے کر وہ ایگریسو ہو جاتا ہے. تو یہ چیز آپ نے اکثر دیکھی ہوگی کہ جو ایک فنکار ہوتا ہے وہ اپنے سے بڑے فنکار کے میں بھی خامیاں نکال رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی اتنا اچھا جو ہے وہ میوزیشین نہیں ہے, یہ کوئی اتنا اچھا رائٹر نہیں ہے. تو مصنفہ یہ کہتی, یہ جو مس ڈارتھی ہیں, مسٹر لیوس ہیں, یہ کہتی ہیں کہ ہر ایٹیٹیوڈز لیڈز ٹو پریگیشنس, کہ ان کا یہ جو رویہ ہے یہ خود ستائشی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. بٹ اٹ از بیٹر ٹو بی سپیریئر دین ٹو کاؤٹاؤ کا مطلب خوشامدی. مصنف کہتا ہے کہ لیکن جو ہے وہ کسی کی خوشامد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پریگیشنس یعنی کہ خود ستائشی, کے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی اس عادت میں مبتلا ہوں. دیر واز ونس اے کیوریس انسیڈنٹ, اب یہاں پہ ایک کہانی سناتا ہے مصنف ہمیں, کہتا ہے کہ یہ ایک دفعہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا, وچ آکوپائڈ سیورل انچز آن اے پرومیننٹ پیج آف دا ٹائمز, کہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو کافی جو دا ٹائمز نیوز پیپر ہے اس کے اوپر کافی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جس کے اوپر بات چیت لکھی گئی. اور وہ واقعہ کیا تھا کہ ا پاپولر کمیڈین, ایک مشہور جو کمیڈین تھا, ہیڈ بین فیڈڈ آؤٹ آن دا ایئر, تو اس کی جو ہے وہ ڈیورنگ دا پروگرام اس کی کوئی بے عزتی وغیرہ ہو گئی. اینڈ دا بی بی سی, اور جو برٹش براڈ کاسٹنگ چینل, آپ نے بی بی سی کا نام سنا وہ ہوگا, جنرلی جو عام طور پر سو اسٹف نیک, جو مطلب بی بی سی جو ہے وہ اکثر مصنف یہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح کا چینل نہیں ہے کہ جو مافیا مانگتے ہیں. اسٹف نیک کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اکڑا ہوا, جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کی گردن میں سریا ہے, تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ہی از اسٹف نیک. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ بی بی سی جنرلی سو اسٹف نیک
वर ग्रोवलिंग लो इन अपॉलॉजी, तो वो उससे उस बंदे से माफ़ी, वो जो कमेडियन था जिसकी बेइज्जती हो गई थी, उससे ग्रोवल का मतलब होता है बहुत ही धीमा पड़ जाना, बहुत ही सरेंडरिंग जो बिहेवियर होता है, वर ग्रोवलिंग लो इन अपॉलॉजी एंड गोइंग इनटू ऑल काइंड्स ऑफ डिटेल इन एक्सटीन्यूएशन, एक्सटीन्यूएशन ख़त्म करना, कि इस जब उस कॉमेडियन की बेइज्जती हुई तो बीबीसी जो थी वो एक तरह से कह लें कि उस बंदे के पांव पड़ने लग गई, एंड गोइंग इनटू ऑल काइंड्स ऑफ डिटेल्स इन एक्सटीन्यूएशन ऑफ देयर ग्रेव ऑफेंस, कि अपनी जो संगीन गलती थी उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने हर तरह से जतन किए, हर तरह से उन्होंने जो है वो कोशिशें की. व्हेन दे हैड डन, जब उन्होंने अपना काम कर लिया, द कमेडियंस कमेंट वाज प्रिंटेड, तो वो जो कमेडियन था उसका जो कमेंट था वो प्रिंट किया गया. यानी कि यहाँ पे अब मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि पहले जिस तरह वो ऊपर उसने एग्जाम्पल दी एक जो है वो वाक़े की, कि जिसमें एक म्यूजिशियन जो है उसने दूसरे म्यूजिशियंस के ऊपर बात की तो दूसरों ने किस तरह रोला डाला, तो यहाँ पे अब बीबीसी क्या कर रही है, उस चीज़ से बचने के लिए क्या कर रही है, उसने उस बंदे की मिन्नतें की, एंड फाइनली हिज कमेंट वाज प्रेजेंटेड, ही प्रोफेस्ड हिमसेल्फ, उसने जो है वो ये जो है वो दावा किया और ये उसने ऐलान किया, अपीज्ड, कि मैं खुश हूँ, एंड कंसेंटेड टू ब्रॉडकास्ट इन द फ्यूचर, और उसने कहा कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे इनसे मेरा जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया है और मैं इन फ्यूचर भी मैं अपना प्रोग्राम जारी रखूँगा. आई वॉन्डर, मैं हैरान होता हूँ, मुसन्निफ ये कहता है कि हाउ मच फस अ पोएट और अ फिलोसफर वुड हैव मेड इफ हिज टॉक हैड बीन कट शॉर्ट. मुसन्निफ ये कहता है कि अगर यही बात किसी फिलोसफर के साथ होती, यही वाकया या किसी पोएट के साथ होती, तो वो इस पे बहुत ज़्यादा रौला डालता, एंड हाउ मच इंचेस ऑफ रिग्रेट ही वुड हैव बीन गिवन, और उसको उसकी दिल जोई के लिए या उसको मनाने के लिए द टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसको पता नहीं कितना लंबा जो है वो कॉलम लिखना पड़ता. अच्छा, इंसिडेंट्स लाइक दिस, इस तरह के जो वाक़यात हैं, सो ट्रिवियल इन देमसेल्फ, जो अपने आप में बड़े अजीब होते हैं, सजेस्ट, ये हमें तजवीज़ करते हैं, दैट द पास्ट एंड द क्रिएशंस दैट डिराइव फ्रॉम द पास्ट, के माजी और माजी से पैदा होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, आर लूजिंग देयर ऑनर, वो अपना वक़ार खो रही हैं, एंड ऑन देयर वे टू बीइंग जेटिसन्स. जेटिसन का मतलब क्या होता है? जेटिसन का मतलब होता है ऊपर से किसी चीज़ को नीचे फेंक देना, कि ये जो माजी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ये अपना वक़ार खो रही हैं, और ये आप एक तरह से कह लें कि कदर व मंजिलत की जो मकाम है उससे नीचे गिर रही हैं. वी हैव इन दिस एज ऑफ अनरेस्ट, कि ये जो है ना वो आप इसको कह लें कि जो अनरेस्ट का ये जो दौर है, टू वेरी मच ओल्ड स्टफ अक्रॉस द रिवर, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम समझते हैं कि दरिया में फेंक देनी चाहिए, एंड द ओल्ड स्टफ इज़ नॉट मेयरली, और पुरानी चीज़ों में सिर्फ किताबें, पिक्चर्स या म्यूज़िक नहीं है, बट द पावर टू इंजॉय एंड अंडरस्टैंड दैम, कि मतलब हम सिर्फ उन किताबों से ही जान छुड़ाना नहीं चाहते, बल्कि हम उन किताबों को पढ़ने में और उनको समझने में जो हमारी कुव्वत लगती थी, हम उससे भी क्या करना चाहते हैं, उससे भी हम जो है वो जान छुड़ाना चाहते हैं. ठीक है. इफ द पावर इज लॉस्ट, अगर ताकत जाती रहे, द बुक्स एटसेट्रा विल सिंक डाउन इनटू म्यूजियम्स एंड डाई. ठीक है, तो फिर ये किताबें जो हैं इनको कोई भी नहीं पढ़ेगा, और ओनली सर्वाइव इन सम फैंटास्टिक कैरिकेचर, या किताबें कैरिकेचर जो मज़ाहिया खाके होते हैं. तो मुसन्निफ ये कहता है कि फिर किताबें जो हैं, जो पुरानी किताबें हैं, वो सिर्फ मज़ाहिया खाकों की हद तक ही जिंदा रहेंगी, उनको कोई इस तरीके से उनको जो एक मुकद्दस बना के पेश किया जाता है उस अंदाज से उनको कोई नहीं देखेगा. द पावर वाज अक्वायर्ड थ्रू ट्रेडिशन, के किताबों को या किसी भी चीज़ को जो पावर मिली वो किसके ज़रिए मिली? रिवायत के ज़रिए मिली. अच्छा, सिनक्लेयर ल्यूविस. अब सिनक्लेयर ल्यूविस कौन था? ये एक अमेरिकन राइटर था, और ये पहला अमेरिकन राइटर था जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था. तो इसकी किताब है बैबेट. तो बैबेट के अंदर ही डिस्क्राइब्स अ सिविलाइजेशन, वो एक ऐसी तहजीब की बात करता है, विच हैड नो ट्रेडिशन, जिनकी कोई रिवायत नहीं थी, एंड कुड कॉन्सिक्वेंटली ओनली वर्क, और उनके पास कोई तहजीबी चीज़ें नहीं थी, कोई त्यौहार वगैरह नहीं थे, कोई रिवायतें नहीं थी, और वो सिर्फ काम करते रहते थे, और अम्यूज इट सेल्फ विद रबिश, और अपने आप को वो जो है वो अपने आप को अम्यूज़ यानी कि अपने आप को लुत्फ अंदोज करने के लिए क्या करते थे? फजूल किस्म के काम करते थे. इट हैड हर्ड ऑफ द पास्ट, और वो एक ऐसी तहजीब थी जिसने माजी के बारे में सुना तो हुआ था, बट लैक द पावर टू एंजॉय इट और अंडरस्टैंड. लेकिन उस कौम, उस तहजीब को, उस नस्ल को के पास वो ताकत नहीं थी कि वो उस माजी की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके या उनसे लुत्फ अंदोज हो सके. ठीक है. अच्छा, देयर इज़ अ ग्रिम मोमेंट. अच्छा, देयर इज़ अ ग्रिम मोमेंट एट
मीडियमिस्टिक सियंस। अब सियंस क्या होता है? सियंस बेसिकली ऐसे मीडियमिस्टिक सियंस ये एक ऐसे लोगों का गिरोह होता है जो रूहों पे यकीन करते हैं और रूहों के ज़रिए, जो हम कहते हैं ना रूहानी फैज़ के एक बंदे से दूसरे बंदे तक रूह के ज़रिए रूहानी तौर पर जो है वो चीज़ें मुंतकिल होती हैं। तो उनके बारे में मुसन्निफ बात करता है कि देर इज़ अ ग्रीम मोमेंट, ग्रीम मतलब अफसोसनाक या मतलब काबिल एतराज़, देर इज़ अ ग्रीम मोमेंट एट द मीडियमिस्टिक सियंस when Dante is invoked। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको समझानी है, when Dante is invoked। अच्छा, invocations of Dante ये एक कॉन्सेप्ट है लिटरेचर के अंदर बेटा। जो दांते था, जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इटालियन पोएट था, उसकी बाज़ किताबों में लिखा है उसकी 6 इन्वोकेशंस हैं। इन्वोक का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, और बाज़ किताबों में लिखा है कि उसकी 9 इन्वोकेशंस हैं कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ देवताओं को, मुख्तलिफ देवियों को वो पुकारता है। अपनी किताब जो उसकी डिवाइन कॉमेडी है उसके अंदर मुख्तलिफ देवियों को वो पुकारता है अपनी मदद के लिए। ठीक है, तो मुसन्निफ ये कहता है कि देयर इज अ ग्रीम मोमेंट एट अ मीडियमिस्टिक सियंस व्हेन दांते इज इन्वोक्ड। ठीक है, कि जब दांते की इन्वोकेशंस की बात हो तो ये जो मीडियमिस्टिक सियंस जो लोग हैं ये क्या होते हैं, ये उसको बुरा समझते हैं। द कंपनी न्यू ऑफ दांते एज द गाय हु गॉट सिंज्ड। सिंज्ड का मतलब थोड़ा सा जल जाना। ठीक है, तो जो कंपनी जिस थिएटर के अंदर दांते काम करता था उसको पता था कि दांते जो है वो थोड़ा सा क्या है, इस बात पे नाराज है, थोड़ा सा इस बात पे क्या है, सिंज्ड है। सो ही ड्यूली अपीयर्स इन दिस कैपेसिटी एंड रिटर्न्स टू हिज ग्राइडीरियन। ठीक है, ग्राइडीरन, ग्राइडीरन क्या होता है? ग्राइडीरन बेसिकली वो अंगीठी होती है जिसके ऊपर गोश्त को जो है वो क्या जाता, गोश्त को पकाया जाता है, गोश्त को गलाया जाता है जिसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, देयर इज द कंपनी न्यू ऑफ दांते एज अ गाय हु गॉट सिंग, सो ही ड्यूली अपीयर्स इन दिस कैपेसिटी एंड रिटर्न्स टू हिज ग्राइडरन आफ्टर अ लिटिल बैंटर। बैंटर छोटा सा चुटकुला, छोटा सा मजाक। विद अ प्लीज्ड स्मर्क। स्मर्क क्या है? स्मर्क मुस्कुराहट। तो इसलिए फिर दांते जो था वो क्या करता था, वो डुअल रोल अदा करता था। ठीक है, ही हैज़ बिकम अ प्रॉपर कॉमिक, वो एक बहुत ही मशहूर मज़ाहिया किरदार बन गया। एंड इट वुड सीम that he is having a similar if less extreme experience in Soviet Russia। और रशिया के अंदर भी दांते की जो इन्वोकेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। वो अपने एक काफ़ी सारे त्योहारों के ऊपर भी रशिया के अंदर जो है वो जो दांते की इन्वोकेशंस हैं उनको वो रिफ़र करते हैं। तो उसकी यहाँ पे मुसन्निफ बात कर रहा है। ही हैज़ बीन फेरीड अक्रॉस देयर, कि वहाँ पे जो दांते की जो इन्वोकेशंस हैं उनको बहुत ही हैज़ बीन फेरीड अक्रॉस देयर, कि वहाँ पे उसको जो है ना वो एक देवता बना के पेश किया जाता है। बट ही इज़ कंडेम्ड एज अ सैडिस्ट, लेकिन उसको एक उदास किताबें लिखने वाले या उदास बातें करने वाले इंसान के तौर पर उसको मुलामत भी किया जाता है। दैट इज टू से द पावर टू अंडरस्टैंड हिम हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि अब उसको समझने की जो ताकत है वो मौजूदा नस्ल में नहीं रही। सर्टेनली, यकीनन, दांते रोट ओवर द गेट्स ऑफ हेल दैट दे वर मेड बाय द पावर, विजडम एंड लव ऑफ गॉड। ठीक है, अब यहाँ पे ये दांते, मैंने आपको बताया कि इटालियन राइटर है, तो ये उसकी इटालियन में लाइन्स हैं, फिसिमी ला दीवाना पुतेस्ते ला सोमना सिपियंजा एल प्रीमो अमोर। तो इसमें यहाँ पे जो दांते है वो ये कहता है कि मुझे जो खुदाई ताकत है, ठीक है, खुदाई ताकत और जो आला अकल है और जो मोहब्बत है, इन 3 चीज़ों ने मुझे क्या किया, मुझे तबाह किया। तो ये उसने उसकी जो किताब है डिवाइन कॉमेडी, उसकी ये लाइंस हैं जिसमें वो कहता है कि जो जहन्नम की का जो दरवाज़ा होगा उसके ऊपर ये लाइन लिखी भी होगी कि जब इंसान उसमें दाखिल हो रहा होगा तो इंसान कहेगा कि मुझे खुदाई ताकत ने और मेरी आला अकल ने और मुझे मोहब्बत ने तबाह किया। And neither the Middle West nor the Soviets nor ourselves can be expected to agree with that। और मुसन्निफ ये कहता है कि जो दांते की ये बात है उससे कोई भी बंदा जो है वो एग्री होने को तैयार नहीं है, उसकी इस बात से कोई भी एग्री नहीं होता। ओके, बट देयर इज नो रीजन, लेकिन इसकी तो कोई वजह नहीं है, वाई वी शुड नॉट अंडरस्टैंड इट एंड स्ट्रेच आवर माइंड्स अगेंस्ट हिज ऑल्दो दे हैव अ डिफरेंट शेप। ठीक है, लेकिन मुसन्निफ ये कहता है कि ये ठीक है, ये बात तो दुरुस्त है कि हम उससे बेशक एग्री ना करें, लेकिन ये तो कोई वजह नहीं है कि हम उसको समझने की भी कोशिश ना करें। द पास्ट इज ऑफ्टन ऑन कंजेनियल, कि जो माजी होता है या जो माजी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो गैर मामूली होती हैं। अनकंजेनियल, गैर मामूली, एज फार एज इट्स स्टेटमेंट्स आर कंसर्न, बट द ट्रेन्ड इमेजिनेशन कैन सरमाउंट देम। सरमाउंट का मतलब होता है ख़त्म करना, उसको नीचा दिखाना, उसको फतह करना। मुसन्निफ ये कहता है कि ये बात तो दुरुस्त है
کہ the past is often uncongenial as far as its statements are concerned, کہ اگر ہم دانتے جو ماضی کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں غیر معمولی تو لگتی ہیں، لیکن ہمارا جو تخیل ہے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ ان کو ختم کر سکتا ہے اینڈ ریچ دا ایسینشیل، اور اس کے اندر جو ضروری بات ہوتی ہے اس تک پہنچ سکتا ہے. دانتے سیمز ٹو می ٹیسٹ کیس. مصنف یہ کہتا ہے کہ اس ساری کہانی میں جو دانتے ہے اس کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ میرے لیے کیا ہے، ایک ٹیسٹ کیس ہیں. اف پیپل آر گیونگ ہم اپ، کہ لوگ اگر آپ اس کو لوگ دانتے کی باتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اٹ از اے سائن، تو یہ ایک نشانی ہے دیٹ دے آر تھروئنگ کلچر اوور بورڈ، کہ وہ کلچر کو کیا کر رہے ہیں، تھرو کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں. اوئنگ ٹو دا رفنس آف دا واٹر اینڈ ول ریچ دا فردر بینک، اور وہ پھر ایک ایسے کنارے پر پہنچیں گے، سینس دانتے، سینس وداؤٹ، ٹھیک ہے، سانس دانتے بغیر دانتے کے، سانس شیکسپیئر اینڈ سانس ایوری تھنگ. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ اگر لوگ دانتے کی باتوں کو پر کان نہیں دھر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ایک ایسے کنارے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر وہ دانتے اور شیکسپیئر اور ان جیسے جتنے بھی مصنفین ہیں ان کو چھوڑ کر وہ اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کریں گے. لائف آن دیٹ فردر بینک ایز آئی کنسیو اٹ، کہ وہ جو دوسرا کنارہ ہے جہاں پہ لوگ کلچر کو بالکل چھوڑ دیں گے، مصنف یہ کہتا ہے کہ از بائی نو مینس اے نائٹ میئر، تو وہ زندگی جو ہوگی وہ اتنی بھی بری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. دیر ول بی ورک فار آل اینڈ پلے فار آل، اس میں لوگوں کے لیے کام بھی ہوگا، لوگوں کے لیے کھیلنے کا ٹائم بھی ہوگا، بٹ دا ورک اینڈ دا پلے ول بی سپلٹ، لیکن کام اور جو کھیل کود ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے، ول بی سپلٹ، کہ انسان کی زندگی میں یہ دو چیزیں کیا ہو جائیں گی، جدا ہو جائیں گی. دا ورک ول بی میکینیکل، کام جو ہوگا وہ مشینوں کے ذریعے ہوگا، اینڈ دا پلے فریولس، اور جو کھیل کود ہوگا وہ بڑی جلدی میں بڑی تیزی کے ساتھ ہوگا. If you drop tradition and culture, you lose your chance of connecting work and play. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے کہ اگر آپ روایت کو اور کلچر کو چھوڑ دیتے ہیں تو you lose your chance of connecting work and play and creating a life which is all of a piece. ٹھیک ہے، تو آپ پھر ایک ایسی زندگی ترتیب دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں جس میں کام اور جو کھیل کود ہے یا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایستھیٹک پلیئر ہے وہ ایک بیلنس میں موجود ہوں. ٹھیک ہے، دا پاسٹ ڈڈ ناٹ سکسیڈ ان ڈوئنگ دیٹ، کہ ماضی میں بھی ایسا نہیں ہو سکا، بٹ اٹ کین ہیلپ اس ٹو ڈو اٹ، لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اس تجربے سے، ماضی کے اس تجربے سے ہم سبق سیکھ کے ہم ایسا کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از سو یوزفل. کرونرز، بیسٹ سیلرز، الیکٹریکل آرگنسٹ، فنی فیسز، ڈریم گرلز اینڈ مکی مائس کین ناٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے، تو مصنف یہاں پہ تھوڑا سا تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو میوزیشنز ہیں یا جو مصنفین ہیں یا جو موسیقار ہیں، فنی فیسز یعنی کہ جو مزاحیہ کردار ہیں، ڈریم گرلز ہیں یا مکی مائس، اس طرح کے جو کارٹونز ہیں، دے کین ناٹ ڈو اٹ، کہ یہ زندگی کے اندر بیلنس کریٹ نہیں کر سکتے. دے تھرو دا ویٹ آل ٹو ون سائڈ، کہ یہ سب کے سب جو ہوتے ہیں، جو فنکار ہوتے ہیں، یہ صرف ایک چیز کے اوپر بے تحاشا زور ڈالتے ہیں، اینڈ انکریز دا سپلٹ، اور یہ جو درمیان میں جو ایک گیپ ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں، یہ مزید بڑھاوا دے دیتے ہیں. دے آر آل رائٹ وین دے ڈونٹ ٹیک دیم سیلف سیریسلی، اگر وہ اپنی اس بات کو بہت زیادہ سیریس نہ لیں تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ چلیں ٹھیک ہے کہ انسان کو کوئی ایک کام ڈھنگ سے اور اچھے سے کرنا چاہیے. بٹ وین دے بگن ٹو ٹاک بگ، لیکن جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اینڈ کلیم دا فرنٹ رو آف دا ڈریس سرکل، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی زمانے کے سب سے اہم لوگ ہیں، اینڈ ایون گیٹ ٹو اٹ، اور وہ بن بھی جاتے ہیں، سم تھنگ از رانگ، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ خرابی ہے. لائف آن دا فردر بینک مائٹ ناٹ بی اے نائٹ میئر، کہ یہ جو فردر بینک کی مصنف یہ بات کرتا ہے کہ ایک ایسی زندگی جس میں ہم اپنے کلچر کو بالکل بھول جائیں، تو مصنف یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی ایک نائٹ میئر یعنی کہ ایک ڈراؤنا خواب تو نہ ہو، بٹ سم آف اس وڈ پریفر دا سلیپ دیٹ ہیز نو ڈریمز، لیکن وہ ایک ایسا ماحول ہوگا کہ جس میں ہم جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ یار مجھے ایسی نیند ہے کہ جس میں خواب ہوں ہی نہ. یعنی کہ یہاں پہ مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پھر اس میں کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں کیا ہونا شروع ہو جائیں گی، بڑی رف اور بڑی ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. کلٹیویٹڈ پیپل کون سے ہوتے ہیں؟ کلٹیویٹڈ پیپل بڑے جو زرخیز، بڑے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. کلٹیویٹڈ پیپل آر اے ڈراپ آف انک ان دا اوشن، کہ یہ جو ہیں وہ سمندر میں ایک سیاہی کے ایک قطرے کی طرح ہیں. دے مکس ایزیلی اینڈ ایون جینیئلی ود ادر ڈراپس، کہ یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑی آسانی سے گھل مل جاتے ہیں. فار دوز ایکسکلوسیو ڈیز آر اوور، کیونکہ اب وہ دن تو جاتے رہے ہیں. وین کلٹیویٹڈ پیپل میڈ اونلی کلٹیویٹڈ فرینڈس، کہ جب جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے وہ صرف سمجھدار لوگوں سے ہی دوستیاں کرتے تھے. اینڈ بیکیم
ٹنگ ٹائڈ اور خاموش ہو جاتے تھے اور ٹیرر اسٹرک یا خوف زدہ ہو جاتے تھے ان دا پریزنس آف اینی ون ہوز میک اپ واز ڈفرنٹ فرام دیئر اون, جو کہ ان سے جو کوئی ڈفرنٹ ہوتا تھا اس بندے کے سامنے وہ بات ہی نہیں کرتے تھے. یہاں پہ مجھے جو ہے وہ میر تقی میر کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میر ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی نے میر سے کہا کہ میر صاحب کیا حال ہے, تو میر نے کہا کہ میں تم سے بات کر کے اپنی زبان خراب نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, تو مطلب وہ ان لوگوں کو اپنی زبان کے اوپر اور اپنے کلام کے اوپر اتنا زیادہ ان کو تکبر اور اتنا زیادہ غرور ہوتا تھا کہ وہ عام آدمی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ اب وہ وقت جاتا رہا ہے. کلچر, تھینک گڈنس, خدا کا شکر ہے کہ جو کلچر ہے از نو لانگر اے سوشل ایسٹ, کہ اب یہ جو ہے وہ کوئی اس کو معاشرتی خزانے کے طور پر نہیں لیا جاتا کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ کلچر کو بہت بڑی ویلیو دی جاتی تھی اور جی ہماری روایت ہے تو جی روایت تو ہم نہیں توڑ سکتے, تو روایتیں زندہ کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ کیا کچھ کر دیتے تھے. تو اب مصنف کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اٹ کین نو لانگر بی امپلائڈ ایدر ایز اے بیریئر اگینسٹ دا موب اور ایز اے لیڈر انٹو دا ارسٹوکریسی مطلب جو اشرافیہ ہے. مصنف یہ کہتا ہے کہ اب کلچر کو نہ تو جو ہے نا وہ جو ہجوم ہے جو عام لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک بیریئر کے طور پر نہ تو کلچر کو استعمال کیا جاتا ہے, نہ ہی کلچر کو جو ہے وہ اشرافیہ مطلب جو اشرافیہ جو خاندان ہے یا جو ملک کی جو اشرافیہ ہوتی ہے اس کا حصہ بننے کے لیے نہ ہی کلچر کو ایک سیڑھی کے طور پر سمجھا جاتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی پگڑی باندھنا یا خاص قسم کا لباس جو ہے وہ بادشاہ ہی پہن سکتے تھے, ایک دوسرے بندے کو الاؤ نہیں ہوتا تھا. تو اب ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جس میں صرف لباس کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جاتا کہ جی اس نے لباس اچھا پہن لیا تو اب یہ ارسٹوکریسی کا حصہ بن گیا, یا جو اچھے ہوٹل میں کھانے سے بندہ جو ہے وہ نواب نہیں بن جاتا. تو اب وہ جو پرانے ڈاگماز تھے وہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. دس از ون آف دا فیو امپروومنٹس دیٹ ہیو اکرڈ ان انگلینڈ سنس دا لاسٹ وار. مصنف یہ کہتا ہے کہ جو سابقہ جنگ ہوئی ہے, جو پہلی جنگ عظیم کی وہ بات کر رہا ہے کیونکہ 1936 میں یہ ایسے لکھا گیا. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد سے یہ ذرا سی امپروومنٹ ہوئی ہے ہمارے انگلینڈ کے ماحول میں. دا چینج ہیز بین ایکسیلنٹلی شون ان مسز وولفس بایوگرافی آف راجر فرائے. ٹھیک ہے, کہ ورجینیا وولف, مسز وولف سے مراد کون ہے, یہ ورجینیا وولف ہیں جو کہ بہت ہی کمال کی رائٹر ہیں. ان کو ماڈرن جو ناول ہے اس کے بانیوں میں سے ان کو کہا جاتا ہے. ٹو دا لائٹ ہاؤس, مسز ڈیلوے, اور بھی ان کے کافی سارے ناولز ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں. تو یہاں پہ ان کی بایوگرافی جو راجر فرائے نے لکھی ہے اس کے بارے میں مصنف بات کرتا ہے کہ ہیئر وی کین ٹریس دا ڈیکے مطلب زوال, وی کین ٹریس ہم جو ہے وہ نشاندہی کر سکتے ہیں ڈیکے آف اسمارٹنیس اینڈ فیشن ایز فیکٹرز اینڈ دا گروتھ آف دا آئیڈیا آف انجوائمنٹ. کہ اگر ہم مسز ولف کی بایوگرافی پڑھیں تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جو فیشن اور اسمارٹنیس ان کو جو ہے وہ فیکٹر سمجھا جاتا تھا کسی بھی چیز کے, کسی بھی انسان کے اچھا یا برا ہونے کا, تو وہ فیکٹرز آہستہ آہستہ کیا ہو رہے ہیں, وہ ڈیکریز ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آل دا سیم وی آر اے ڈراپ ان دا اوشن, کہ ہم جو ہے وہ سمندر میں ایک قطرے کی طرح ہیں. فیو پیپل شیئر آر انجوائمنٹ سو فار, تو ہمارا جو چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں وہ ان چیزوں کو پسند کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. strictly between ourselves and keeping our limited circulation in mind, let us put our heads together and consider for a moment our social special problem. مصنف یہ کہتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں and keeping our limited circulation in mind, اور ہمارا جو ایک بہت ہی محدود دائرہ کار ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے let us put our heads together, آؤ ہم مل بیٹھ کر سوچیں and consider for a moment, اور ایک لمحے کے لیے سوچیں our special problem, کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, our special blessing, اور ہماری سب سے بڑی نعمت کیا ہے, our special was, اور ہمارے خاص وعدے اور یا ہمارے خاص عہد کیا ہیں. No one need listen to us who does not want to, کہ اگر کوئی آدمی ہمیں نہیں سننا چاہتا تو اب چونکہ یہ ایک مصنف ہے خود بھی ای ایم فاسٹر, اور یہ در حقیقت اپنے مصنفین کے لیے ہی اس نے یہ لکھا تھا, رائٹرز کو ہی اس میں وہ زیادہ تر ایڈریس کر رہا ہے. یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, جو ادیب ہوتے ہیں, فنکار ہوتے ہیں, زیادہ تر یہ اس میں ان کو مخاطب کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ جی ہم یہ سوچیں کہ اگر کوئی آدمی ہمیں نہیں سننا چاہتا تو وہ کیوں سنے. وہ وی وسپر ان دا کارنر آف دا ورلڈ وچ از فل آف ادر نوائسز اینڈ لاؤڈر ونس, کہ ہم دنیا کے ایک ایسے کونے میں بیٹھ کے ہم سرگوشیاں کرتے ہیں کہ جو آوازوں سے بھرا ہوا ہے, اور وہ آوازیں ہم سے بھی بڑی آوازیں ہیں. تو در حقیقت یہاں پہ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں اور انگلینڈ میں اتنے کمال کے ادیب ہیں, تو ہر ادیب کو مصنف یہ کہتا ہے کہ ہر ادیب کو یہ رولا نہیں ڈالنا چاہیے کہ بس میری آوازیں سنو اور میری کتابیں ہی پڑھیں.
تو یہ وہ ایک المیہ ہے جس سے اکثر ادیب گزرتے ہیں اور ہر زمانے کے ادیب گزرتے ہیں. ابھی آپ پاکستان میں بھی جا کے کسی ادیب سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ جی ادب کی عزت نہیں ہے, کوئی کتابیں نہیں پڑھتا, تو یہ ہے تو وہ ہے. تو اس بندے سے, اس ادیب سے بندہ پوچھے کہ بھائی اگر کوئی کتاب نہیں پڑھنا چاہتا تو کیوں اس کو زبردستی پڑھاتے ہو؟ ٹھیک ہے, کیوں اس کو زبردستی, اگر کوئی آپ کا گانا نہیں سننا چاہتا تو کیوں اس کو زبردستی اپنا گانا سناتے ہو؟ کم کلوزر, ذرا اور قریب آؤ. آر پرابلم ایز آئی سی اٹ, جیسا کہ مجھے نظر آتا ہے, از دس. مصنف یہ کہتا ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے. از, یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ از وٹ وی ہیو گاٹ ورتھ پاسنگ آن, کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے, جو روایت, جو ورثہ, جو اثاثہ ہم تک ہمارے پاس موجود ہے, کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ اگلی نسلوں کو بھی دیا جائے؟ وٹ وی ہیو گاٹ از رفلی اسپیکنگ لٹل نالج اباؤٹ بکس. مصنف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روایت کے نام پر یا کلچر کے نام پر ہمارے پاس کیا ہے؟ کتابوں کے بارے میں تھوڑا بہت علم, پکچرز, ٹیونز اینڈ اے لٹل اسکل ان دیئر انٹرپریٹیشن. اور بتاؤ ہمارے پاس روایت کے نام پر موجود کیا ہے؟ کتابوں کے بارے میں, تصویروں کے بارے میں, دھنوں کے بارے میں تھوڑا بہت ہمارے پاس نالج ہے, اور اس نالج کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس تھوڑی بہت انٹرپریٹیشنز ہیں. سیٹڈ بسائڈ آر گیس فائرز, کہ ہم اپنی جو گیس فائرز ہوتی ہیں, اپنی انگیٹھیاں ہوتی ہیں, ان کے پاس ہم بیٹھ کے, اینڈ بینیتھ آر الیکٹرک بلبس, اور ہم اپنے بلبس کے نیچے بیٹھ کے, وی انہیریٹڈ ٹریڈیشن, ہم ایک ایسی روایت کے امین ہیں, ایک ایسی روایت کے ہم جو ہے وہ کیا ہیں, وارث ہیں, وچ ہیز لاسٹڈ فار اباؤٹ 3000 ایئرس, جو کیا ہے 3000 سال پرانی ہے. دا ٹریڈیشن واز پارٹلی پاپولر, کہ یہ روایت جو تھی یہ بہت, یہ تقریباً, پارٹلی کا مطلب آدھی, partly popular but mainly dependent upon aristocratic patronage. Patronage کیا ہوتی ہے؟ سرپرستی. کہ یہ روایت جو تھی, جو ادب کی روایت ہے, یہ جو تھی یہ عوام میں مشہور بھی تھی, لیکن زیادہ تر اس کی مشہوری جو تھی اس کا دار و مدار کس پر تھا؟ ارسٹوکریٹک پیٹرونیج پر. کہ جب تک کوئی نواب, جب تک کوئی وڈیرا, جب تک کوئی بادشاہ کسی فن کی سرپرستی نہیں کرتا تھا, تب تک وہ فن جو ہوتا تھا وہ عوام میں عام نہیں ہوتا تھا. ان دا پاسٹ, ماضی میں, کلچر ہیز بین پیڈ بائی دا رولنگ کلاس, کہ جو روایت تھی یا جو کلچر تھا اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو رولنگ کلاس ہوتی تھی, جو حکومت میں رہنے والے جو لوگ ہوتے تھے, وہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے پیسے دیتے تھے. دے آفٹن ڈڈ ناٹ نو وائی دے پیڈ, اکثر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم یہ پیسے کیوں دے رہے ہیں, بٹ دے پیڈ, لیکن وہ پیسے دیتے تھے. مچ ایز دے وینٹ ٹو چرچ, بالکل ایسے جیسے وہ چرچ میں جاتے تھے. اٹ واز دا پراپر تھنگ ٹو ڈو, اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کرنا اچھی بات ہے. اٹ واز اے فارم آف سوشل سنوبری. سنوبری کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا, کہ یہ معاشرے میں ایک طرح سے کہہ لیں کہ جی نا اپنا دکھاوا کرنے کا یا اپنا بڑھاوا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا تھا. اینڈ سو دا آرٹسٹ, اور جو اداکار ہوتے تھے, جو فنکار ہوتے تھے, دے سنیکڈ اے میل, ان کو مفت کا کھانا بھی مل جاتا تھا. دا آتھر گاٹ اے سینیکیور. سینیکیور کا مطلب کہ ایک ایسا معاوضہ جس میں آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے وظیفے لگ جاتے تھے ادیبوں کے, اور جیسے مرزا غالب کا بھی وظیفہ لگا ہوا تھا, اور بھی بڑے بڑے مصنفین جو ہوتے تھے ان کو سرکار کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا. اینڈ دا ورک آف کریشن وینٹ آن, اور اس طریقے سے جو تخلیق کا عمل تھا وہ جاری رہا. ٹوڈے, آج کے دور میں, پیپل آر کمنگ ٹو دا ٹاپ who are in some ways more clear-sighted and honest than the ruling class of the past. کہ اب جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں, وہ بہت سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں, اور جو ماضی کی جو رولنگ کلاس تھی اس کی طرح نہیں ہے. and they refuse to pay for what they don't want. اور اب لوگوں کو اگر کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی تو وہ اس کے لیے پیسے نہیں دیتے. پہلے تو لوگ پیسے دے دیتے تھے, بادشاہ اور جو امیر لوگ ہوتے تھے, لیکن اب نہیں دیتے. judging by the noises through the floor, کہ judging by the noises through the floor, our neighbor in the flat above doesn't want books. مصنف یہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے فلیٹ میں بیٹھا ہوا, جو میرے نیبرز ہیں ان کے فلیٹ میں جو شور ہوتا ہے, جو بات چیت ہوتی ہے, اس سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ our neighbor in the flat doesn't want books, pictures, tunes, runes, anyhow doesn't want the sort which we recommend. کہ جو میرا ہمسایہ ہے وہ یہ ساری چیزیں, کتابیں اور جی تصویریں اور ادب سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہیں, مصنف یہ کہتا ہے کہ اس کو وہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ought we to bother him, کیا ہمیں اس کے اوپر زبردستی کرنی چاہیے, when he is hurrying to lead his own life, جب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. ought we to get in his way like a maiden aunt, تو کیا ہمیں ایک روایتی آنٹی کی طرح, رشتہ کروانے والی آنٹی کی طرح اس کی زندگی میں دخل دینا چاہیے. our arms
ایز اٹ ور فل آف پارسلس اینڈ, اور ہم ایسے بازو ہم نے پھیلائے ہوئے ہوں اور ہمارے بازوؤں کے اندر کتابیں ہی کتابیں ہوں, پارسلز ہی پارسلز ہوں, اینڈ سے ٹو ہیم, اور ہم اس کو کہیں کہ آئی واز گیون دیز اسپیشلی ٹو ہینڈ آن ٹو یو, کہ یہ ساری چیزیں میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. سوفوکلیز, ویلاسکیز, ہینری جیمز, اب یہ سارے مصنفین کے نام ہیں کہ یہ کتابیں ہیں مصنفین کی, یہ میں آپ کو دینے آیا ہوں. آئی ایم افریڈ دے آر لٹل ہیوی, یہ ہیں تو بڑی بھاری بھاری کتابیں, بٹ یو ول گیٹ ٹو لو دیم ان ٹائم, لیکن تم جب ان کو پڑھنا شروع کرو گے تو تمہیں یہ اچھی لگیں گی. اینڈ اف یو ڈونٹ ٹیک دیم آف مائی ہینڈس, اور اگر یہ کتابیں تم جلدی جلدی میرے ہاتھ سے نہیں لیتے, آئی ڈونٹ نو ہو ول, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کتابیں مجھ سے کون لے گا. پلیز پلیز, دے آر ریئلی امپورٹنٹ, دے آر کلچر. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ آج اگر آپ دیکھیں تو لوگ آپ کے اوپر آپ کو کہیں گے وہ فلانے کو پڑھو, فلاں مصنف کو پڑھو, اس نے بڑا کمال کا لکھا ہے, تم نے ابھی تک فلانے کو نہیں پڑھا, تم زندہ کیسے ہو. تو اس طرح سے زبردستی جو ہے وہ ہمارے اوپر چیزوں کو تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو مصنف جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, مصنف کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ہز ریپلائی از ان لائکلی ٹو بی فیوریبل. ٹھیک ہے, تو ایسا تو بہت مشکل ہے کہ اس کا ریپلائی جو ہو وہ فیوریبل ہو, بٹ سنبنگ اور نو سنبنگ, لیکن اچھا لگے یا برا لگے, what ought we to do, ہمیں کیا کرنا چاہیے, that is our problem, یہی ہمارا مسئلہ ہے. that is what we are whispering about, اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. while he and his friends argue over the trade price of batteries, کہ جب میرا ہمسایہ, مطلب مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دوسرے جو عام لوگ ہیں جب وہ ٹریڈ پرائس آف بیٹریز کے جب وہ روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں, اور دا کوئکسٹ وے ٹو گیٹ فرام بیلہام ٹو ایلنگ, کہ یہ بیلہام اور ایلنگ یہ دونوں جگہیں ہیں, کہ جب عام عوام اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ جی فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک کیسے پہنچا جائے, اور جی فلانی چیز کے ریٹ اتنے ہو گئے ہیں, تو اس طرح کی باتیں جو ادیب طبقہ لوگ ہوتے ہیں, جو میوزک کو پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ساری فضول باتیں ہیں. لیکن مصنف یہ کہتا ہے کہ ہی ڈزنٹ ریئلی وانٹ دا اسٹاف, کہ اگر وہ کتابیں نہیں پڑھنا چاہتا, اگر کوئی آدمی موویز نہیں دیکھنا چاہتا, میوزک نہیں سننا چاہتا, دیٹ کلیمور فار آرٹ اینڈ لٹریچر وچ رسکن اینڈ مورس تھاٹ, کہ وہ جو کلیمور چاشنی, کہ جو ادب کے اندر جو رسکن کو اور مورس کو, ولیم مورس اور جان رسکن, یہ کیا تھے, یہ مصنف تھے, انگلش رائٹرز تھے, کہ ان کو ادب کے اندر جو چاشنی نظر آئی تھی, دے ڈیٹیکٹڈ ہیز ڈائڈ ڈاؤن, وہ چاشنی اب ختم ہو چکی ہے. He won't take the parcel unless we do some ingenious touting, کہ وہ جو میرا ہمسایہ ہے جس کی مثال یہاں پہ مصنف دے رہا ہے, مصنف یہ کہتا ہے کہ وہ جو کتابوں کا پارسل ہے اس کو نہیں ریسیو کرے گا جب تک ہم اس کے ساتھ بڑی ہوشیار قسم کی ہم بارگیننگ نہیں کرتے, ٹاؤٹنگ نہیں کرتے کہ یہ کتابیں بڑی کمال کی ہیں, اس سے تمہارا یہ فائدہ ہو جائے گا, وہ فائدہ ہو جائے گا, تب تک کوئی بھی آدمی جو ہے وہ کتاب پڑھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. ہی از این ایوریج ماڈرن مین, کہ وہ تو ایک عام جو ہے وہ آدمی ہے. پیپل ٹوڈے آر ایدر انڈیفرنٹ ٹو دا اسٹیٹک پروڈکٹس آف دا پاسٹ, کہ آج کے لوگ جو ہیں یا تو ان کو جو ماضی کی جو چیزیں ہیں, جو اسٹیٹک پروڈکٹس ہیں, یعنی کہ ماضی کی کتابیں ہیں, وہ ان کو یا تو سمجھ نہیں آتی. that is the position both of the industrial magnate and of the trade unionist, کہ چاہے وہ کوئی بہت بڑا صنعت کار ہو یا وہ کوئی بہت بڑا تاجر ہو, سب اس میں شامل ہیں. اور ایلس, یا دوسری بات یہ ہے کہ they are suspicious of them, کہ وہ شک میں پڑ جاتے ہیں, and decline to receive them until they have been disinfected in Moscow. اب یہاں پہ تھوڑا سا وہ طنز کر رہا ہے کہ اب یہاں پہ کمیونسٹ پوزیشن, ٹھیک ہے, کہ جو کمیونسٹ ہیں وہ کیا ہیں, وہ شک میں پڑ جاتے ہیں, کیونکہ ایک ٹائم تھا کہ رشیا میں جب لوگ جو تھے وہ یہ بلیو کرتے تھے, اگر ہم 19 سینچری میں بھی دیکھیں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کتاب پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, کوئی بھی دوسری کتاب پڑھنے سے جی آپ کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے کہ جی دوسروں کی کتابیں نہ پڑھو, جی فلانے کی کتاب نہ پڑھو, جی اس سے آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ ایک تو کچھ لوگ تو اس لیے نہیں لیتے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کتابیں, اور دوسرے لوگ اس لیے کتابیں نہیں پڑھتے کہ وہ شک میں پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تب تک وہ نہیں ریسیو کرتے جب تک ان کو ڈس انفیکٹ نہ کیا جائے, کہ ان کا ذہن صاف نہ کیا جائے. ان انگلینڈ کے اندر بھی اسٹل دا ابورڈ آف پرائیویٹ انٹرپرائز ان ڈفرینس پریڈومینیٹس, ٹھیک ہے, کہ آج بھی جو ہے وہ جو پرائیویٹ انٹرپرائز ہے وہ ابورڈ مطلب چلا جانا, کہ وہ اب رخصت ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی جو ان ڈفرینس ہے کہ مطلب چیزوں کو لوگ نہیں سمجھ سکتے, وہ بات ابھی بھی باقی ہے. آئی نو اے فیو ورکنگ کلاس پیپل, میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو ورکنگ کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہو انجوائے کلچر, جو کلچر کو پسند کرتے ہیں, بٹ ایز اے رول, لیکن ایک قانون کے طور پر, آئی ایم افریڈ ٹو بور دیم ود اٹ لیسٹ آئی ہوپ دا پلیئر آف دیئر ایکوینٹنس. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ میں ان کو اپنی بورنگ باتوں کے ساتھ جو ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں
اپنی بورنگ باتوں کے ساتھ آئی ول لوز دا پلیئر آف دیئر ایکوینٹنس, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے ساتھ اپنا تعلق ہی خراب کر بیٹھوں. سو واٹ از ٹو بی ڈن, تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے. یعنی کہ مصنف یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے تعلق بھی لازمی رکھنا ہوتا ہے, لیکن اس میں ہم بعض اوقات ہم اپنی مرضی اور اپنی پسند ان کے اوپر تھوپ کر ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم اپنا تعلق نہ خراب کر بیٹھیں. تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے. اٹ از ٹیمپٹنگ ٹو ڈو نتھنگ. اب کچھ نہ کرنا بھی کیا ہے, یہ ہمیں وارے میں نہیں ہوتا, یہ چیز بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ڈونٹ ریکمینڈ کلچر. اب یہاں پہ مصنف یہ کہتا ہے کہ کلچر کو کبھی بھی ریکمینڈ نہ کرو. ازیوم دیٹ دا فیوچر ول ہیو نن. ٹھیک ہے, یہ بات آپ سوچیں کہ فیوچر جو ہے اس میں کوئی بھی کلچر نہیں ہوگا. اینڈ ول ورک آؤٹ سم فارم آف اٹ وچ وی کین ناٹ ایکسپیکٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور فیوچر میں کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ کلچر کا حصہ بن جائیں گی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. آنٹی ہیڈ بیٹر کیپ ہر پارسل فار ہر سیلف, کہ آنٹی جو ہے اس کو اپنی کتابیں اپنے پارسل اپنے پاس رکھنے چاہیے. ان فیکٹ اینڈ اسٹاپ فیجٹنگ, اور اس کو ادھر ادھر بھاگنا نہیں چاہیے. دس ایٹیچیوڈ از ڈگنیفائڈ. ٹھیک ہے, کہ یہی رویہ ہے جس کی عزت ہے. اینڈ اٹ فردر کمینڈس اٹ سیلف ٹو می بیکاز آئی کین ریکنسائل اٹ ود رسپیکٹ فار دا پیپل آرگیونگ اپ اسٹیئرس. کیونکہ جو میرے اوپر چھت پر جو میرے ہمسائے ہیں وہ جس حوالے سے بات کر رہے ہیں, مصنف یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی چیزوں کو اپنے آپ تک رکھیں تو تب ہی ہم جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کی رائے کا احترام کر سکتے ہیں. مصنف یہ کہتا ہے کہ who am I, میں کون ہوتا ہوں, that I should worry them, کہ میں جا کے ان کو پریشان کروں. out of date myself, کہ میں خود پرانے زمانے کا آدمی ہوں. I like out of date things, میں پرانی چیزیں پسند کرتا ہوں. and am willing to pass out of focus in that company, inheritor of a mode of life which is wanted no more. ٹھیک ہے, اور میں ایک ایسے زندگی کی ایسی تصویر پسند کرتا ہوں جس کی موجودہ دور کو ضرورت ہی نہیں ہے. ڈو یو ایگری, کہ آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں. وداؤٹ بٹرنس, جو ہے وہ زیادہ سختی کیے بغیر, زیادہ کڑوا ہوئے بغیر. لیٹ اس سٹ اپون دا گراؤنڈ, آؤ ہم زمین پہ بیٹھیں. اینڈ ٹیل سیڈ اسٹوریز آف دا ڈیتھ آف کنگس, جو بادشاہوں کی جو وفات ہے اس کی کہانیاں سنائیں. آر سیلوز دا لاسٹ آف دیئر ہینگرز آن. ٹھیک ہے, ڈرنک دا وائن, شراب پیو. نو ون وانٹس اٹ though it came from the wine yard of Greece, the gardens of Persia. کہ ہم پرانی کہانیاں جس میں جی جو پرشیا کی شراب ہوتی تھی, یا جو یونان کے جو وائن یارڈ ہوتے تھے جہاں پہ وہ انگور اگائے جاتے تھے, تو ان کہانیوں میں آج کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. بریک دا گلاس, no one admires it. شیشہ توڑو, کوئی بھی آپ کی تعریف نہیں کرتا. no one cares anymore about quality or form. کوئی بھی جو ہے وہ مطلب لفظوں کی کوالٹی یا فارم, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ماضی میں چونکہ نہیں ہوتی تھیں عام لوگوں کے پاس. تو جب ہم کہانی لکھتے تھے اور اس میں کہتے تھے کہ جی بادشاہ کا اتنا زرق برق لباس, تو عوام کہتی تھی یار کتنا زبردست لباس ہوگا. لیکن اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے پلیز نہیں کرتی. وداؤٹ بٹرنس اینڈ وداؤٹ کنسیٹ ٹیک یور لیو. ٹھیک ہے, غصہ کیے بغیر اور اپنی بے عزتی کروائے بغیر آپ اٹھ جائیں. ٹائم ہیپنس ٹو ہیو ٹرپڈ یو اپ. وقت نے آپ کو جو ہے وہ شاید کیا کر لیا ہے, آپ کو گرفتار کر لیا ہے. اینڈ دس از اے میٹر نیدر فار شیم ناٹ فار پرائڈ. اور یہ اس پہ نہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ فخر کرنے کی ضرورت ہے. دا ڈیفیکلٹی ہیئر از دیٹ, اب اس میں پریشانی یہ ہے دیٹ دا ہائر پلیئرز آر ناٹ ریئلی وائنز اور گلاسز ایٹ آل. اب اس میں مصنف یہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا کہ وائنز میں یا گلاسز میں جو ہے وہ اب کوئی پلیئر نہیں ہے. دے رادر ریزمبل ریلیجن اینڈ اٹ از امپاسبل ٹو انجوائے دیم وداؤٹ ٹرائنگ ٹو ہینڈ دیم آن. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ تب تک انجوائے نہیں کر سکتے جب تک آپ اگلے بندے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, جس طرح ریلیجن میں ہوتا ہے. دا اپریشیٹر آف این ایستھیٹک اچیومنٹ بیکمز in his minor way an artist. اب مصنف یہ کہتا ہے کہ جو بھی ایستھیٹک اچیومنٹس ہوتی ہیں, جو بھی جو حساس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, جو ادبی چیزیں ہوتی ہیں, ان کی تعریف کرنے والا بھی کیا بن جاتا ہے, آرٹسٹ بن جاتا ہے. he cannot rest without communicating what has been communicated to him. اب یہاں پہ اس نے بڑی ٹیکنیکل سی چیزیں بتائی ہیں ہمیں فاسٹر نے, کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی کمال کی چیز پڑھ لیتا ہے تو جب تک وہ اس کو کمیونیکیٹ نہیں کرتا تب تک اس کو آرام نہیں آتا. اور میرے خیال میں یہی وہ بنیادی چیز ہے جو بہت سارے اچھے خاصے لوگوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے, مصنف بنا دیتی ہے. کہ وہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب میں نے اتنی زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں تو اب تو بس مجھے لکھنا چاہیے, ان کو آرام نہیں آتا. دس پاسنگ آن امپلس, کہ یہ آگے بات کو آگے
آگے کی طرف بڑھانے کی جو امپلس ہے یا جو عادت ہے ٹیکس ویریس فارمس. سم آف دیم میئرلی ایجوکیشنل, کچھ جو ہے وہ ایجوکیشنل سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ادرس میئرلی کریٹیکل, کچھ جو ہے وہ جب بہت ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو وہ کریٹیکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ اٹ از ایسینشلی گلو ڈیرائیوڈ فرام دا سینٹرل فائرس اینڈ ٹو, اور یہ لیکن یہ ساری یہ جو آگ ہوتی ہے, یہ جو سارا جو جذبہ ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہ ایک ہی بات سے نکلتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ دے کین ناٹ ریسٹ وداؤٹ کمیونیکیٹنگ واٹ ہیز بین کمیونیکیٹڈ ٹو دیم. اچھا, اور یہ مصنف یہ کہتے ہیں اینڈ ٹو ایسٹنگوش اٹ, اور اس آگ کو بجھانا از ٹو فوربڈ دا اسپریڈ آف دا گاسپل. اور یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ خدا کی آواز کو, خدا کے کلام کو جیسے آپ بڑھنے سے روک رہے ہوں. اٹ از دیئر فور امپاسبل, اس لیے یہ تو ناممکن ہے, ٹو سٹ alone with one's book and prints, کہ انسان جو ہے وہ اپنی کتابوں کے پاس اکیلا بیٹھا رہے, اور ٹو سٹ with friends like oneself, یا اپنے جیسے دوستوں کے ساتھ صرف بیٹھنا, and never to testify outside, اور باہر کی دنیا کو انسان دیکھے ہی نہ, یہ تو ناممکن ہے. ڈاگمٹزم کے جو جھوٹ موٹ پر مبنی جو ہم اپنے فلسفے اور روایتیں بنا لیتے ہیں ان کو ڈاگما کہا جاتا ہے. ڈاگمٹزم از آف کورس اے مسٹیک, اینڈ ایون ٹالرنس اینڈ ٹیکٹ, کہ جو صبر ہے اور یا جو ہوشیاری ہے, ہیو ٹو مچ آف دا مشنری اسپرٹ ٹو ورک سیٹسفیکٹریلی, کہ حتیٰ کہ جو صبر ہے اس کو بھی آپ نے اگر معاشرے میں زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, صبر کو زندہ رکھنے کے لیے بھی, یعنی کہ اخلاقیات کو زندہ رکھنے کے لیے بھی آپ کو اچھے خاصے لیکچرز دینے پڑتے ہیں, اچھے خاصے آپ کو بھاشن دینے پڑتے ہیں. What is needed in the cultural gospel is to let one's light so shine that man's curiosity is aroused. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ اب جو گاسپل, مطلب گاسپل جو ہے نا, وہ جو بکس ہیں, ریلیجیس بکس ہیں کرسچینٹی کی, ان کو گاسپلس کہا جاتا ہے. مصنف یہ کہتا ہے کہ واٹ از نیڈڈ ان دا کلچرل گاسپل, کہ جو خدائی روایت ہے اس میں کیا ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ہر انسان کو اپنا آپ جو ہے وہ منوانے کے لیے اتنا موقع دیا جائے, ٹھیک ہے, کہ دوسرے حیران ہوں, دوسرے پریشان ہوں, اینڈ دے آسک, اور وہ پوچھیں کہ وائس فوکلیس, ویلاسکیز, ہنری جیمز should cause such disproportionate pleasure, کہ کیوں ان مصنفین کو پڑھ کے لوگ جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, لوگ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں. یعنی مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کا بھاشن یا مختلف قسم کا نالج لوگوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں, آپ کو چاہیے کہ آپ خود اتنے کمال کے ہوں کہ لوگ پوچھیں کہ یار آپ کی اس خوبصورت شخصیت کا راز کیا ہے, اور آپ ان کو بتائیں کہ میں نے فلاں لوگ بندوں کو پڑھا ہے, اس لیے میری شخصیت اتنی متاثر کن ہو گئی ہے. تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ وہ خود بخود جا کے پڑھیں گے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو کہیں کہ فلانی چیز پڑھو, اور اس چیز کا آپ نے وہ چیز پڑھ رکھی ہو اور آپ کے عمل میں وہ چیز ہو ہی نہ. برنگ آؤٹ دا انجوائمنٹ, اس کے اندر جو انجوائمنٹ ہے اس کو باہر لے کے آئیں. if the classics, یعنی کہ جو پرانی کتابیں ہیں, if the classics are advertised as something dolorous, مطلب گستاخ, and astringent, ٹھیک ہے, اور ان کو اگر کڑوی کتابوں کے طور پر اگر ان کے اشتہار دیے جائیں, no one will sample them, تو کوئی بھی ان کو نہیں خریدے گا. but if the cultured person, ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی سمجھدار آدمی like the late Roger Fry is obviously having a good time, those who come across him will be tempted to share it and to find out how. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ اگر کوئی بہت ہی کمال کا آدمی ہوگا تو اس کے پاس جب لوگ بیٹھیں گے تو وہ ضرور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس آدمی کے کامیابی کا یا اس آدمی کی اتنی خوبصورت باتوں کا راز کیا ہے, اور جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ خود جا کے ان کتابوں کو ضرور پڑھنا چاہیں گے. That seems to be as far as we can get without problem. تو یہی مصنف یہ کہتا ہے کہ مشکلات سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے, as we whisper together in our unobtrusive flat. obtrusive کا مطلب ہوتا ہے بد کردار, اور unobtrusive با کردار, کہ جب تک ہم اپنے معزز گھروں میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں, while our neighbors, جبکہ ہمارے ہمسائے who possess voice more powerful than our own, جن کی آواز ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے, argue about Balham and Ealing over our heads, اور وہ ہمارے سروں پر بیٹھ کر وہ اپنی باتیں کرتے ہوتے ہیں. تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ نظریہ یہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی ہر انسان کو اس کے اپنے شوق کے مطابق, اس کو اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارنے دو. ریممبر, یاد رکھو, بائی دا وے دیٹ وی آر ناٹ کریٹو آرٹسٹ, کہ ہم بھی کوئی بہت بڑے کوئی فنکار نہیں ہیں. دا کریٹو آرٹسٹ مائٹ ٹیک اندر لائن,
کہ جو کریٹو آرٹسٹ ہوگا وہ شاید کچھ اور کرے گا, وہ کبھی بھی لوگوں کے اوپر کتابیں تھوپنے کی کوشش نہیں کرے گا. ہی وڈ سرٹنلی ہیو مور ارجنٹ ڈیوٹیز, اس کے کرنے کے اور بھی کام ہوں گے. آر چیف جاب از ٹو انجوائے آر سیلفس, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مزے سے گزاریں. اینڈ ناٹ ٹو لوز ہارٹ, اپنا دل ہم برا نہ کریں. اینڈ ٹو اسپریڈ کلچر, اور ہم کلچر کو آگے بڑھائیں. ناٹ بیکاز وی لو آر فیلو مین بٹ بیکاز سرٹن تھنگ سیمس ٹو اس یونیک اینڈ پرائس لیس, اور ہمیں کلچر کو اس لیے آگے بڑھانا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی یونیک ہوتی ہیں, جو بڑی قیمتی ہوتی ہیں. اینڈ ایز اٹ ور پش آؤٹ آف اٹ ان ٹو دا ورلڈ آن دیئر سروس. اٹ از اے گاسپل, یہ خدائی کام ہے. ناٹ آل ٹوگیدر اے بینائن ون, ٹھیک ہے, لیکن یہ بینائن کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ غیر مضر, جس کا کوئی نقصان نہ ہو. اینڈ ناٹ ٹوگیدر اے بینائن ون, اٹ از دا زیسٹ ٹو کمیونیکیٹ واٹ ہیز بین کمیونیکیٹڈ. یہ در حقیقت جو ہے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے, یہ در حقیقت انسان کے اندر وہ جو ہوتی ہے نا ایک خود بدھی ہوتی ہے کہ جو بات مجھے پتہ ہے وہ میں دوسروں کے بھی بتاؤں. ورکس آف آرٹ ڈو ہیو دس پیکیولر پش فل کوالٹی, کہ جتنا بھی ادب ہوتا ہے اس کے اپنے اندر یہ اسپارک ہوتا ہے, اس کے اپنے اندر یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک مومنٹم ہوتا ہے. دا ایکسائٹمنٹ دیٹ اٹینڈ دیئر کریشن ہینگس اباؤٹ دیم اینڈ میکس مائنر آرٹسٹ آؤٹ آف دوز ہو ہیو فیلٹ دیئر پاور. اور یہی اسپارک ہوتا ہے ادب کا جو لوگوں کو کیا کرتا ہے کہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے اندر ایک یہ جوش آتا ہے کہ ہم اس بات کو آگے کی طرف بڑھائیں, اور اس طریقے سے پھر وہ نئی کتابیں لکھتے ہیں اور پرانی باتوں کو نئے انداز میں وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ بیٹا ہم نے سیکنڈ جو ایسے تھا ای ایم فاسٹر کا, اس کو ہم نے پڑھا ہے. ان نیکسٹ کلاس وی ول ریڈ دا تھرڈ ایسے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بتائیں, ان کو اس چینل پہ لے کے آئیں. ہم جب یہ سارے ایسے سالو کر لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو اس کے کوشچن آنسرز بھی کروا دوں گا. بک 1, بک 2, بک 3 جو ہے وہ آلریڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں. اگر آپ فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو فیڈرل بورڈ کی بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی 9th 10th کی ساری بکس جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں, دوسرے اپنے ساتھیوں کو بھی جوڑیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.